बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के चैलेंजेस दोबारा होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि दहशतगर्दी के पहले तो इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे थे, जिसको हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखते थे तो हम बात करते थे शायद कि जो यूएसए की जो अब्रप्ट लोग यहाँ से अफ़गानिस्तान से निकला है, उसके बाद ये चीज़ें हुई, आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं। कुछ लोग कुछ मंतक देते थे, कुछ लोग कुछ मंतक देते थे। कुछ ये भी कह रहे हैं कि जनाब जब ये जियो पॉलिटिक्स हो रही है ग्लोबली, उसके असरात हैं पाकिस्तान पे भी, क्योंकि जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंटरेस्ट हैं वो एंटी सी पैक हैं। वो समझते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट रजीम ख़त्म हो, सी पैक ख़त्म होगा तो उनको मौका मिलेगा पाकिस्तान पे दोबारा अपना तसल्लुत कायम करने के लिए। तो बड़ी सी अच्छी बातें हो रही थी। तो इन्हीं बातों में से एक बात ये भी है कि पाकिस्तान को अपने जो कि एक एनालिसिस करना चाहिए सिचुएशन का कि इसमें इंडिजिनस फैक्टर कौन से हैं। हम यानी कि आउट ऑफ कंट्रीज़ की तो सारी बात करते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि ऑनेस्टली कि क्या हमारे कोई अंदरूनी मसाइल में जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि यहाँ के सारे का सारा जो ख़तरा है वो बैरूनी है। इस कंटेक्स्ट में आज हमने एक शख्सियत को दावत दी है, कुछ दिन पहले भी हमारे साथ मौजूद थे वो। उनका एक बड़ा ही लंबा तजर्बा है, उन्होंने मुख्तलिफ पोस्ट पे सर्व किया है, उन्होंने ग्राउंड पे सर्व किया है, उन्होंने उनका डिफरेंट इस हिसाब से उनको मैं कहता हूँ तजर्बे को कि उन्होंने कन्वेंशनल फौज यानी कि जो सिक्योरिटी डिमेंशंस हैं वो भी देखी हैं और जो नई डिमेंशंस इमर्ज हुई हैं उनके पे भी उनका तजर्बा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब, वेलकम साहब टू शो। अकबर नासिर साहब ने, मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि IG इस्लामाबाद भी रहे हैं, इसके अलावा जो लाहौर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उसको भी देखते रहे हैं और उसके डिज़ाइन में लेके सारा कुछ इनको बड़ा उसमें एक्सपीरियंस है कि सिक्योरिटी को किस तरह मेंटेन रखते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में तो आज हम इनसे बात करेंगे। गिनार साहब, आपने देखा अभी कुछ अर्सा में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के काफ़ी चैलेंजेस हो रहे हैं, तो आपकी राय में क्या इसकी मेजर फैक्टर्स हैं? देखिए, जो पाकिस्तान पे सारे पाकिस्तान के पहले भी हमने बात की थी कि हम इसमें जो बात कर रहे हैं वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब हैं। उन जगहों पे ऐसे वाक़यात का तसलसल बढ़ा है और उसकी जो तादाद है उसमें इजाफा देखने में आया है। अगर हम कराची को, सिंध को, लाहौर को, पंजाब को, बाकी जगहों को देखें तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। इन जगहों पे यकीनन ऐसी कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, उसके अवामिल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि आपने ख़ुद जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजिक चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई। यकीनन वो ऐसे अवामिल हैं जो इस सारे काम में बिल्कुल उसका एक असर भी होता है और उसका दखल अंदाजी भी होती है। हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले भी जो हुकूमत की तरफ से DG ISPR ने और बाकी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि इसमें ये सिर्फ तमाम इसके अवामिल अंदरूनी नहीं हैं, लेकिन बैरूनी जो क़ुव्वतें हैं वो यकीनन उसमें अपना अमल किरदार अदा कर रही हैं। ख़ासतौर पर उन्होंने इंडिया की तरफ बढ़ के वाज़ेह अंदाज में कहा और इस हद तक उसको हुआ। इंडिया की तो अगर हम बात करें, इंडिया सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप देखें इंडिया ने एक ग्लोबली एक जो कैंपेन शुरू हुई हो या दूसरे ममालिक में कनाडा की बात कर लें, US की बात कर लें, जहाँ टारगेट किलिंग कर रहा है, तो इंडिया तो काफ़ी एक्टिव है। तो ये तो बड़ा अहम पॉइंट है। जी, इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसकी तरफ बराह रास्त बात की गई है और इस हद तक चूँकि उसमें बैनुल अक़वामी इदारों का इतना रिएक्शन आया है कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री को एक स्टेटमेंट देना पड़ी है और अब बल्कि उसकी रिटेलिएशन में वो पाकिस्तानी इदारों की तरफ भी उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये फैक्टर किसी तरह भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि बुनियादी जो अवामिल होते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में बदअमनी में, उसमें बैरूनी हाथ जो है उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। हमें बलूचिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान से मुल्हिका इलाकों में भी जो चीज़ें हो रही हैं उनमें भी ये अवामिल नज़र आ रहे हैं। अभी हमने आज तो खैर लिहाजा पाकिस्तान के अंदरूनी अवामिल जो बलूचिस्तान में, जिसमें वहाँ के जो नेशनलिस्ट कह लें आप लोग या कुछ ऐसे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें BLA BRA वगैरह शामिल हैं, उनकी तरफ से जो कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं और यकीनन ये एक इजाफा देखने में आया है। देखिए, जब ये बात की आपने इंडिया की, तो अभी जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले मेरा ख्याल न्यूज़ ब्रेक की वो इंडियन चैनल्स ने की थी, तो ये एक बड़ा वाज़ेह इंडिकेशन नहीं होता कभी किसी को पता नहीं चल रहा वो न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं। देखिए, आपके जिन लोगों से आपके ताल्लुकात ख़राब हैं उनकी तरफ से अगर आपके घर में लगी आग को हवा दी जाती है या उस आग को लगाने के लिए ईंधन फराहम किया जाता है तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं।
نہیں یہ تعجب نہیں ہے, تعجب یہ ہے کہ ان کو اتنا جلدی کیسے پتا چل جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ایندھن فراہم کر رہے ہیں اور اگر آپ اس کو ہوا دے رہے ہیں تو آپ کو تو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ اس جگہ پہ آگ لگے گی. تو لہٰذا ان کا ان چیزوں کو بڑھاوا دینا, زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنا اور ان چیزوں کو ایک ایسے پرسپیکٹو سے پیش کرنا کہ جس سے ان دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو یا ان کی جو گلوریفیکیشن ہوتی ہو, وہ نظر آتا ہے کہ اس میں ان کا ایک انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے حالات خراب رہیں. میرے خیال میں ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات میں جو بہتریاں آ رہی ہیں اور پاکستان کے جو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور پاکستان کے انڈیکیٹر جو اکنامک انڈیکیٹر بہتری کی طرف روانہ ہیں, اس کی بھی ایک کافی تشویش پائی جاتی ہے ان حلقوں میں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا اور خوشحال ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن اکنامک انڈیکیٹرز کی جہاں تک بات ہے, اس میں ایک دو کے علاوہ تو ابھی تک ہمارا بہت ہم نیچے ہے. مثلا ابھی بھی لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے پہلے 7 ماہ میں ہم نے -1.8 ہے, یعنی کہ وہ شرنک ہو رہی ہے. ہاں ایک دو چیزیں ضرور ہوئی ہیں کہ ہمارے جو کس ہوتا تھا, یہ بات ہوتی تھی کہ جناب شاید پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, یہ نہیں کر سکتے, وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. ابھی ہم بہتری طرف جائیں گے. دوسری جو بات ہے ابھی آپ ہم واقعات, میں اس میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سفر جو ہے وہ گریجول ہے. آپ کو پتا ہے چیزیں بنتے بنتے دیر لگتی ہے اور ان کو خراب کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. اکانومی کے متعلق تو ویسے بھی کہا جاتا ہے اس کو نہ 5-10 سال میں ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ ہی 5-10 سال میں خراب کر سکتے ہیں. خراب شاید کر سکتے ہیں, نہیں اتنی بھی نہیں, وہ بہت ٹائم لگتا ہے سر, کیونکہ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں جب اس کو بھی. تو ابھی ہمیں ہو جاتا ہے ہمیں سمت ایک نظر آنی چاہیے. اچھا ابھی بات کرتے ہیں ہمیں جو کہ جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا. پھر تو آپ ناظرین کو یہ بتائیں یہ ہے کیا. یہ بہت ساری تھیوریز آ رہی ہیں, کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ ہوا کیا بیسکلی. جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق, جو کہ دوسرے ذرائع سے ہی ہیں آف کورس, جو پبلک انفارمیشن ہے, کہ یہ کوئٹہ سے اور سی بی سے کچھ فاصلے پہ کچھ ٹنلز ہیں جہاں سے وہ ریلوے لائن گزرتی ہے, اور وہاں پہ ایک ٹنل نمبر 8 ہے خاص, جہاں پہ اس ٹریک کو, پہلے بھی اس میں واقعات ہوتے رہے کہ ٹریک کو سیبوٹاج کرنا. یہ بہت وسیع علاقہ ہے, طویل علاقہ ہے, اور اس میں دائیں بائیں آپ دیکھیں بہت دور تک آبادی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر یہاں پہ کسی غلط اندازے سے یا دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے ان تمام علاقوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے, کیونکہ قریب قریب کوئی سیٹلمنٹ ہوتی نہیں ہے. تو وہاں پہ ان دہشت گردوں نے کچھ پہلے ٹرین کی جو پٹڑی ہے اس کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا آئی ڈیز کے ساتھ. جب ٹرین کو روکا تو اس کے بعد بھی دھماکے کیے گئے اور پھر اس پہ فائرنگ کی گئی. اب تقریباً اس میں 450 کے قریب لوگ تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے ایک بہت کامیاب اور ایک انتہائی سوئفٹ آپریشن کے مدد سے پاکستان آرمی کے جو ٹرینڈ آفیسرز ہیں اور دستوں نے اس کو نیوٹرلائز کیا, اور 33 جو دہشت گرد ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے, اور اس کے ساتھ جو سویلینز کی اور کچھ دوسرے اہلکاروں کی بھی ہلاکتیں ہوئیں. دیکھیں جب اتنے زیادہ لوگ جو آئے وہ 33 بڑا نمبر ہے, تو ان کا پلان کیا تھا, اس میں کوئی بارے میں آپ بات کر سکیں گے, یعنی کہ وہ کیا چاہتے تھے, وہ کیا ہاسٹیج بنانا چاہتے تھے اس کو انڈیفینٹ ٹائم کے لیے, یا بارگیننگ چپ. جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردوں کا بنیادی کام جو ہوتا ہے اس طرح کی کارروائیوں سے, جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پہ عورتیں تھیں, بچے تھے, بوڑھے لوگ تھے اور باقی عام مسافر تھے جو رمضان میں جا رہے تھے. آپ اس مقدس مہینے کا بھی آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی ان کا مقصد وہ ایک ثانوی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم کچھ اور دہشت گردوں کو رہا کروا لیں گے. لیکن بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ان کاموں کی یا جس مقصد کو آپ لے کے چل رہے ہیں اس کی تشہیر ہو, کیونکہ اس طرح کے واقعات پہ آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا سے ایک رد عمل آیا ہے. تو وہ لوگ اس دہشت گرد جب اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو ان کا مقصد اپنے مقصد کو, اپنے مضمون مقاصد کی تشہیر ہوتا ہے. جعفر ایکسپریس ایک ٹرین کو اس طرح ہاسٹیج کرنے کا یہ پہلا واقعہ جو یہاں پہ ہوا ہے اس طرح, تو لہٰذا اس کے ساری دنیا میں اس کی کنڈیمنیشن بھی آئی, کیونکہ اس میں سویلینز لوگ بھی ہیں, اس میں باقی چیزیں بھی ہیں, اور عام طور پہ ایسی یہ کسی طرح مختلف نہیں ہے جس طرح کسی ایروپلین کی ہائی جیکنگ سے. تو اس پہ بین الاقوامی قوانین بھی ہیں, اور ساری دنیا, کیونکہ جہاز تو ایک سے زیادہ ملکوں کی سرحدیں پار کرتے ہیں. تو یہ ٹرین تھی, اس کا مقصد بھی ایک تو دہشت گردی کے اپنے مظاہر کو سامنے لانا تھا, اور ان لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا تھا تاکہ حکومت کے خلاف یہ بات ہو کہ حکومت ایک تحفظ فراہم نہیں کر سکی. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل جد و جہد میں, نہ وہ کہیں پہ مانے جاتے ہیں, نہ آج کل کے دنیا میں ان کی کوئی پذیرائی کی جاتی ہے کہ آپ 400 سویلینز کو اور ایسے لوگوں کو
جو اپنے گھروں پہ جا رہے ہیں, جو کمبیٹنٹ نہیں ہیں, جو لڑائی میں نہیں شامل, وہ کرتے ہیں. تو اس کا مقصد ان کی اپنی تشہیر تھی اور اپنے لوگوں کے لیے پھر اور ایسے گراؤنڈ مہیا کرنا کہ جس پہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ شاید طاقت کا توازن ان کی طرف بدل رہا ہے. اچھا, اس میں ایک دو چیزیں جس پہ آپ کی اسپیشلٹی ہے اس پہ بات کرتے ہیں ابھی, جو کہ ٹیکنالوجی کا یوز کیسے ہو سکتا ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹی چیز ہے کہ اس پہ ہمیں میرے خیال گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ڈسکشن کرنی چاہیے, جو کہ یہ FATF ہے. اس میں جو ٹیرر فنانسنگ کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ہمارے پاس ثبوت ہے انڈیا کے خلاف, تو ہم کیوں وہاں نہیں لے کے جاتے؟ کہاں پہ لے کے FATF میں, کہ جیسے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا صرف سسپیشن کی بات پہ, جی ہنڈی کا یہ ہو گیا ہے. ان کے باقاعدہ جو ٹیرر فنانسنگ کا ایک پورا ایک ایلیمنٹ ہے کہ جس میں جو ہوتا ہے سارا, اس کو پھر گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے. بس ثبوت ہے انڈیا کے خلاف کہ انڈیا جی ان کو کرتا ہے, تو ہم کیوں نہیں جاتے ادھر؟ نہیں, بالکل جانا چاہیے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو ضوابط اس فورم کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکٹھے بھی کیے جا رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ ڈوزیئر کی فارم میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال بھی یونائٹڈ نیشن میں بھی پیش کیے گئے تھے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ سفارتی جو ہے حلقوں میں بھی اور FATF کے فورم پہ بھی, جو چاہے براہ راست ہوں, جو کہ براہ راست اس کے کوئی ثبوت اکٹھے کرنے مشکل ہوتا ہے, لیکن بالواسطہ دوسرے ملکوں کے ذریعے بھی یہ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ہمارے ادھر کے جہاں کی یہ جو لوکل دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کی سپورٹ خاص طور پہ بلوچستان کے سلسلے میں باہر سے زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, جو کہ کل کو جو پارلیمانی کمیٹی نے بھی جو اس پہ بات کی, اس میں بھی جو دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا دوسرے ایسے پلیٹ فارم کے ذریعے جب ان کی حمایت کی جاتی ہے یا ان کو وہ پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں, تو اسی طرح نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کی فائنینسنگ کے جو ایونیوز ہیں ان کو بھی یقیناً ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ان جگہوں پہ پیش بھی کرنا چاہیے, اور میرا خیال ہے اس سلسلے میں کام بھی جاری ہے. کیونکہ سر یہ فائنینشیل جو ریسورسز ہوتے ہیں یہ بلڈ لائن ہوتی ہے کسی بھی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو, وہ چاہیے ہوتا ہے نا پیسہ, اس سے بندہ اس کو پھر ہم کر سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس کے ریپرکشنز ہوتی ہیں. FATF کی جب ہمیں گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ سکویز ہونا شروع ہو گئی تھی. ہم کتنے سارے ہیں گرے لسٹ جس کا سکویز ہوئی, ہماری اکنامک سچویشن خراب ہوئی, پھر لوگ جو کہ بزنس نہیں کر پانا چاہتے ادھر, پھر سر اب دوسرا ایک حل کی طرف آنا چاہتے ہیں جس پہ ہمیں مجھے آپ کی ڈیٹیل رائے چاہیے. لیکن گرے لسٹ میں جیسے آپ نے کہا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ جو مالی پابندیاں ہوتی ہیں یا سینکشن یا جو بھی چیزیں ہیں وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی ہیں, اس کے اور بھی کونوٹیشن ہوتے ہیں. ان کو جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کو استعمال بھی کرتی ہیں ایسے ممالک کے خلاف جن میں وہ اپنے مفادات کو بروئے کار لانے کے لیے. نہیں دیکھیں پھر وہ اس لحاظ سے جب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں انڈیا یا دوسرے ممالک, دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان کے سفارتی تعلقات اور ان کی جو ریلیٹو پاور ہے گلوبل لیول پہ, اس کو آپ کس طرح اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں کہ باوجود, کیونکہ کسی بھی ملک کی مالی حیثیت کافی نہیں ہے کہ وہ جو اس کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پیچھے کر دے. دیکھیں سر ہمارے ساتھ جو ہوا تھا, حالانکہ ہم اس میں یعنی کہ ہماری جو کہ ہم نے انڈیکیٹر سے سب سے زیادہ فلفل کیے ہوئے تھے, ہم سے بھی آپ نے بالکل صحیح بات کی, جیو پروٹیکس ہوتی ہے USA کے کم انڈیکیٹر سے جو فلفل کیے ہوئے تھے ہمارے زیادہ ہیں, اس کے باوجود ہم گرے لسٹ میں تھے, وہ وائٹ میں ہی تھے. مگر سر پھر بھی دیکھیں انڈیا جو ہے جو USA ایک سپر پاور ہے, یو کین میک ایکسیپشن کہ وہ کسی کی نہیں مانتا, جیسا بھی ٹرمپ صاحب یہ بھی کر رہے ہیں, ہر کسی کو آگے لگایا ہوا ہے. مگر انڈیا یہ تو بھی گریٹ پاور بھی نہیں ہے, یعنی کہ میجر پاور بھی نہیں ہے. تو اس کا جہاں پہ بات کرتا ہے ٹیررزم کی پاکستان کے خلاف, تو پاکستان کو یہ اس کے آپ یوز کریں. دیکھو یہ ایویڈینس ہے یہ ٹیرر فرانس کے, اگر ہم پالیٹکس کے لیے پھر ٹھیک ہے, پھر ہم بھی نہیں مانتے اس گرے لسٹ کو. اگر آپ اس حیثیت میں آ جائیں, اور اس کے لیے جیسے ہم سارے جانتے ہیں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں لڑنے کی تڑپ, ہمیں اپنے پیکر خاکی میں تھوڑی جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہی اس کو طے کریں گے. تو یقیناً ہم جیسے جیسے بہتر ہوتے جائیں گے, تو یہ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ان واقعات کی جو فریکوینسی میں اضافے کا, اس سے ایک کو ریلیشن ضرور ہے کہ پاکستان میں اگر کچھ استحکام آئے گا, چاہے وہ تھوڑا بھی ہو, جیسے آپ نے کہا کہ ابھی اس کو وقت لگتا ہے, وہ بھی ایسی قوتوں کو یقیناً برداشت نہیں ہے. لیکن آپ نے معاشی استحکام کی بات کی, ہم نے گرے لسٹ کی وجہ سے سفر کیا ہے, جس پہ ہمیں بات نہیں کرتے, نہ ہم نے انالیسس کیا ہے. کیونکہ سر گرے لسٹ جب آتی کسی ملک پہ, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کا ٹرانزیکشنز نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ ایڈیشنل جو جس بندے نے کوئی چیز خریدنی ہے ہم سے,
اس کے بینک اکاؤنٹ چیک ہوں گے, اس کی کمپنی کے چیک ہوں گے, کیونکہ گرے لسٹ میں ہے وہ کنٹری. تو کوئی بھی نہیں چاہے گا فضول میں جانے کہ انٹرنیشنل کمپنی اور یعنی کہ ایجنسیوں کے اپنا اکاؤنٹ شیئر کرے, جس کا انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتا. ہم نے جو پرے کیا ہے اس کا دیکھیں ابھی بھی جو ٹیررزم ہو رہی ہے, یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی طرح اکانومی پہ نہ جائے. تو ہمیں اس کو بیٹر طریقے سے اس کو اپنا اختیار بنانا ہے. اس کے دو طریقے ہوں گے, جیسے آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ایک تو بہتر طریقے سے ہماری جو بین الاقوامی پوزیشن ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, سفارتی طریقوں سے اور تجارت کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ واقعی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اندرونی طور پہ داخلی جو چیلنجز ہیں, فرض کیا اس میں مالی سیکٹر میں, ہمارے بینکنگ سیکٹر میں, ہمارے حوالہ ہنڈی میں, ان ساری چیزوں پہ یقیناً اچھے طریقے سے ریگولیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت رہے گی, اور ہوئی بھی ہے. آپ نے دیکھا ہے جو کرنسی میں جو اسٹیبلٹی آئی ہے پچھلے 2 سال کے اندر وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یقیناً اس پہ کام ہوا ہے, اور اس میں ہمارے ادارے تمام جو اس میں شامل ہیں, چاہے وہ FBR ہے, چاہے باقی ادارے ہیں, خاص طور پہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں, وہ ان کا ایک رول رہا ہے کہ انہوں نے کرنسی کی اسمگلنگ کو مشکل بنایا ہے, ناممکن بنایا ہے, اور جو منی چینج ایکسچینج ہے ان کو بھی ریگولیٹ کرنے میں بہت زیادہ کوشش کی ہے. تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جو گرے لسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس سے نکلنے میں اس نے مدد دی. ان کی وجہ سے ہم بہتر ہوئے. نیکٹا نے اس میں بہت کام کیا, اور اس میں FBR نے بڑا کام کیا, ہماری ٹاسک فورس ایک بنی ہوئی, انہوں نے کام کیا یقیناً. تو اندرونی طور پہ بھی کوشش کرنی پڑے گی, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی طور پہ بھی ہمیں ٹھیک بات کو آگے لے جانے کی, اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کے تھرو ان سٹیک ہولڈرز کو یقیناً اس میں کنونس کرنے کی ضرورت, قائل کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ ہم اپنے کام پورے کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک اچھے اور فیئر طریقے سے ڈیل کیا جائے. ہاں دیکھیں سر, ابھی بھی جو اس میں ہمیں جو کہ وائس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بلوچستان میں ہمارا یہاں CPEC کے بڑے اچھے پروجیکٹس ہیں, جہاں کہ چائنا کا بڑے اچھے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, دوسرے بھی. تو ہمارے پاس ایک اسٹرانگ وائس آلریڈی موجود ہے, ہمیں چینل کرنے کی بھی میرے خیال سے ذرا ضرورت ہے. کمنگ ٹوورڈ دا اینڈ آف پروگرام سر, کہ ابھی آپ کا ماشاء اللہ بڑا ایکسپیرینس ہے سیف سٹی کا, ٹیکنالوجی کے یوز کا. آپ نے ٹنلز کی بات کی, مے بی وہاں ان کو آدمی کھڑے کرنا ناممکن ہے کیونکہ روڈ نہیں ہے, پاس پانی نہیں ہے. وہاں ٹیکنالوجی ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ دیکھیے, بلوچستان کو اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے بلوچستان کو تصور کرنا تھوڑا مشکل ہوگا, کیونکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کے جو مسائل ہیں, کچھ زرابن سبی, ظفر آباد, یہ وہ میں نے کافی ادھر فیلڈ سروے کی ہوئے ہیں. میں آپ کی نہیں بات کر رہا, میں کسی عام آپ کے جو ویور کے لیے اس کی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے, ایون اگر آپ میرے جیسے آدمی سے بھی کہیں جس نے اگر وہاں پہ زیادہ وقت نہیں گزارا, اور خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ جتنا میں صرف یہ بتا سکتا ہوں جو میری ناقص معلومات کے مطابق, یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جانے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں, اور اگر آپ نے ضلع بولان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا ہو تو آپ کو پھر بھی 4 گھنٹے لگیں گے. تو اس کی جو اس کی طوالت ہے, جو اور اس کے جو والیوم ہے, جتنا علاقہ ہے پاکستان کا آدھا علاقہ ہے, وہاں پہ ٹیکنالوجی کی بھی امپلیمنٹیشن میں آپ کو یہ چیلنجز ضرور آئیں گے. اور ایسی جگہوں پہ زیادہ تر جو ترقی یافتہ ملک ہیں اس میں اسپیس ٹیکنالوجیز ہمارے 1 یا 2 گئے ہوئے ہیں. اسپیس میں بھی ہم نے ایکسپلوریشن چل رہی ہے ہمارے چائنا کے تعاون سے. پروبیبلی اسپارکو اور اس طرح کے دوسرے اداروں کے تعاون سے کچھ چیزیں ممکن ہو سکیں گی. آن گراؤنڈ بھی یقیناً ہمیں کچھ نیٹ ورک بہتر کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور ہم ٹیکنالوجی ایسی جگہوں پہ یقیناً کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ٹرینز کے ساتھ تو بالکل کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ریلوے پولیس میں بھی بڑے ہمارے ایک بہت مائناز آفیسر گئے ہیں بطور IG رائے محمد طاہر صاحب. بلوچستان پولیس میں بھی جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں وہاں کے لوگ بھی ہیں. تو جو آپ نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہمیں سول اداروں کو بھی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا پڑے گا, چاہے وہ انفراسٹرکچر میں ہیں, چاہے وہ ایون موٹر ویز ہوں, ان سب کی سیکیورٹی جتنی بہتر ہوگی اتنے ہمارے جو آمد و رفت کے جو وسائل ہیں اور جو ذریعے ہیں ان پہ آنا جانا محفوظ ہوگا, اور تجارت کو بہتر ہو سکے گی, اور لوگوں کو تحفظ مل سکے گا. جہاں تک دہشت گردوں کا سوال ہے, وہ ایسے ٹارگٹ یقیناً چنتے رہیں گے جو کہ عام طور پہ سافٹ ٹارگٹ سمجھے جاتے ہیں, جن کو ہم روایتی طور پہ اخلاقی طور پہ مشکل ہوتا تھا کہ کیونکہ اس میں بہت سارے عام لوگ, بچے, عورتیں, بزرگ اور مریض لوگ شامل ہوتے تھے کہ ان کو نشانہ نہ بنایا جائے. لیکن دہشت گرد تنظیمیں چونکہ میرا خیال ہے اس وقت ایک وکلاہٹ کا شکار ہیں, اور وہ ایسے تمام ٹارگٹس کو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پھر ڈیسپریٹ میجرز پہ جب آتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی دال نکل رہی,
جی بالکل اسی طرح، اور اس میں ضرورت یہ بھی ہے کیونکہ اس پہ حکومت کی طرف سے بھی کوششیں بہتر کی جا رہی ہیں اور مزید کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے پائپ لائن میں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی جائیں گی سامنے، لیکن اس میں اور بہتر کرنے کی بھی ضرورت رہے گی، ہمیشہ رہتی ہے. اور جو ایسے علاقے جہاں پہ تھوڑا سا کریٹیولی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان کے اگلے ٹارگٹس کیا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ جو کیمراز انسٹال ہوتے ہیں ابھی تو یعنی کہ پہلے ہوتا تھا نا وہ الیکٹریسٹی کا مسئلہ، تو کیا کہتے ہیں کہ سولر نے اور ونڈ نے وہ بھی کسی حد تک حل کر دیا. تو ایسے جو کہ ان کا نیٹ ورک کیسے بلی ٹنلز میں پہلے پتا چل جاتا ہے سم تھنگ موومنٹ از گوئنگ آن ان کے نیٹ ورکس. جی بالکل کیا جا سکتا ہے، نائٹ ویژن کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، بالکل وہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ کر رہے ہوں گے اس واقعے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی. اور ٹیکنالوجی بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے، وہی اس وقت سب سے بہتر طریقہ کار ہے سیکیورٹی میجرز کو فوری طور پہ بہتر کرنے کا. اور ظاہر اس میں انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوگی، جو میرا خیال ہے کہ صوبائی حکومتیں پوری کوشش کر رہی ہیں کہ وہ بلوچستان کی حد تک تو مجھے وزیر اعلیٰ صاحب کے بیانات بھی دیکھے ہیں اور باقی بھی جو ان کے میجرز ہیں، بگٹی صاحب بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ چیزیں اور بہتر ہوں، پولیس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح میرا خیال خیبر پختونخوا میں بھی اسی طرح کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یہ پچھلے سال سے اس سال کے آغاز میں اور زیادہ ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا رسپانس بھی انشاءاللہ اسٹیٹ کی طرف سے اتنا ہی کمپریہنسو ہونا چاہیے اور ہوگا بھی. اس کے ساتھ ساتھ ضرورت، جو آخری بات میں کرنا چاہوں گا، کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اس پروگرام سے پہلے بھی، کہ جو تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ بلوچستان کے یہ ضرورت ہے کہ وہاں پہ اس فکری عمل کو جس کی وجہ سے نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے اس کا سدباب کیا جائے. وہ جو چاہے آپ اسے انویسٹمنٹ کہیں چاہے اسے خرچہ کہیں، اس میں وہاں پہ بھی چیف منسٹر صاحب نے کئی گھوسٹ سکولز کو بند کیا اور اساتذہ کو نکالا ہے. ضرورت ہے کہ ان کی کمی کو پورا کیا جائے، چاہے اگر بلوچستان سے ہوں، چاہے خیبر پختونخوا سے ہو، چاہے سندھ سے ہوں، پنجاب سے ہوں، تمام صوبوں کو اس میں مل کے وہاں پہ جو تعلیمی بحران اگر ہے تو اس کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. لاسٹلی جو کہ یہ لاسٹ بات ہے، جو کل آرمی چیف صاحب سے منسوب جو بیان چل رہے ہیں کہ جو انہوں نے بات کی، اس میں ایک بڑا اہم جو مجھے لگا ان کے ساری میں وہ یہ تھا کہ ہم کب تک گورننس کیپیسٹی کو ہم لاشوں سے پر کرتے رہیں گے. یہ گورننس ہے کیا اور کہاں ہمارے پاکستان میں فالٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ جن حلقوں کی آپ بات کر رہے ہیں اور آرمی چیف نے بھی جس طرح فرمایا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ ان گیپس سے، چاہے اگر وہ ہمارے لیویز کی پور پرفارمنس ہے، چاہے پولیس کی پور پرفارمنس ہے، چاہے وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کن لوگوں کا آنا جانا ہے، چاہے اساتذہ ہیں، چاہے میونسپل سروسز کے لوگ ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ آتے ہیں یا وہ سروسز لوگوں کو نہیں پہنچتی اور لوگ اس سے ڈسگرنٹل ہوتے ہیں اور اس سے حکومت کا جو امیج بنتا ہے وہ اس سے ان کی مایوسی بڑھتی ہے، تو شاید اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جو سولین ادارے جو کہ تقریباً 99% لوگوں کا واسطہ ان سے پڑتا ہے، تو لہٰذا وہ ادارے جب تک کام کرنا شروع نہیں کریں گے اور لوگوں کو جیسے لائیولیہڈ اپرچونٹیز ہیں، جاب اپرچونٹیز ہیں، اچھے پانی ہے، صاف پانی ہے، ہسپتال ہیں، تعلیم ہے، یہ نہیں مہیا کریں گے تو پھر لوگوں کی عام شکایت یہ ہے، انصاف کا ہے، عدالتوں کا نظام ہے، لوگوں کے مسئلے ہیں، اس کا حل ہے. تو یہ چاہے وہ لوور لیول کی جوڈیشری ہے، چاہے وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے، چاہے ہائی کورٹس ہیں، جب تک یہ ساری چیزیں اپنا اپنا کام ہر کوئی نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف بندوق کے زور پہ یا صرف طاقت کے زور پہ ایسی چیزوں کی بیخبری کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سوشل کانٹریکٹ کی وہ جزیات ہیں جس پہ کوئی آدمی کسی ریاست میں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے. تو لہٰذا وہ جو ان کی بات ہے وہ ایک حد تک بالکل درست ہے کہ ہمیں لازمی طور پہ لوگوں کو اپنی طرف ملانے کے لیے، اپنے ساتھ کرنے کے لیے، ریاست کے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وہ چیزیں جو تحفظ ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، اچھے راستے ہیں، لائیولیہڈ جیسے آپ نے بات کی، اور نہ صرف مردوں کو، عورتوں کو ان کے برابر حصے دینے کی ضرورت ہے. وہ ہوگا تو آپ کا گورننس کا فریم ورک پورا ہوگا. وہ ہونا کیسے ہے؟ وہ میرے خیال میں ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ ٹھیک کام کے لیے ٹھیک آدمی کا انتخاب کریں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں سر ہم جب بات کرتے ہیں گورننس کی، اب ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. ابھی تک دیکھیں نوجوان
اس जंग का सबसे बड़ा जो ईंधन बनता है ना वो नौजवान होता है। एक तरफ उसको जॉब नहीं मिलती, फिर दूसरी तरफ से उसको वो जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो मज़हब के नाम पे हो, चाहे वो एथनिसिटी के नाम पे हो, नेशनलिज्म के नाम, किस नाम पे भी, उस यूथ को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसको एंगेज करना स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी है, और इसके लिए जो स्टेट को करना एक तो बड़ी अहम चीज़ है, कम अज़ कम जो कि स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जिस पे पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, ये रिटायर ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी पर्सनल की नौकरियां देना बंद करें। अब आता है क्या है कि एक बार रिटायर होता है, उस जॉब पे किसी बच्चे का हक होता है या किसी ने आना होता है, कोई और आ जाता है। तो ये एक बुनियादी मेरे ज़हन में एक बुनियादी वजह है। फिर सर इसमें जो मैसेज आता है ना, शायद आपको पैसों का इतना उस पर नुकसान नहीं हो रहा, मैसेज बड़ा स्ट्रांग जाता है। देखिए, वो आपकी इसमें आपकी राय एक हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि नई जो जॉब्स क्रिएट हों उस जगह पे तो रिटायर्ड आदमी नहीं आते, लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि उनको साथ लाने के लिए उनके जो नौकरियां हैं, या इवन नौकरियों से भी ज़्यादा सारा काम स्टेट ने नौकरियां दे के मेरा ख्याल है नहीं करना। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर को अपने कम इंटरेस्ट पे लोन्स देने की ज़रूरत है, और उसके साथ ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत है जिसमें वो कारोबार फल फूल सकें। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल ज़रूरी है कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और ये सिर्फ माली बात है, लेकिन फिक्री तौर पे भी मेरा ख्याल ये है कि बात करने की बहुत ज़रूरत है। ये फिक्री तौर पे बात कर रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। वो ये कहते हैं जी मुझे एक नौकरी नहीं मिल रही, वो बंदा एक नौकरी से फारिग हुआ, उसको दूसरी मिल गई, वो पेंशन भी ले रहा है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ नुक्ता नज़र होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब उस पर मेरा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम से लोगों को पता भी चल जाएगा कि डबल पेंशन बंद कर दी है हुकूमत ने, अभी बंद किया है रिसेंटली। और उसके अलावा ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो रीहायरिंग होती है उसमें से जितने कम से कम लोग हो सकें, और वो भी बहुत किसी खास मकसद के लिए, अगर बहुत मजबूरी हो तो करने चाहिए, नहीं तो बाकी नीचे आने वाले लोगों को मौका मिलता रहना चाहिए, क्योंकि सर वो एक प्रोसेस है ना, उससे गुजर के आते हैं, तसलसल है। और अब देखिए स्टील मिल हमने कैसे बर्बाद की, पॉलिटिकल हमने क्या कि सारी की सारी हमने वहां पर तैनातियां कर दी, या पीआई कैसे किया, पॉलिटिकल सारी तैनातियां कर दी। अब उनको क्या पता क्या ऐसे बिजनेस है, एक बिजनेसमैन जानता है ये, मतलब एक बंदे को उठाए मार्केट से, उसने पीएचडी की हुई है सिक्योरिटी स्टडीज में, उसको आईजी पंजाब लगा देंगे जिससे बड़ी सिक्योरिटी पड़ी, उसको क्या पता डायनामिक्स क्या है। मतलब आप जैसे मैंने अर्ज किया ना कि सही काम के लिए सही आदमी का और सही खातून का जो तयन है वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें बिल्कुल खुले दिल के साथ करना चाहिए, तभी वो लोग बेहतर काम कर सकेंगे। थैंक यू नासिर साहब, हमेशा की तरह आप बड़ा मदलदल तरीके से बात करते हैं। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ आप कोई बात करें मगर आप उसको ऐसा डिप्लोमेटिक वे से कवर करते हैं। नाज़रीन, अभी जैसे कि हमारी बात का जो कंक्लूजन था, पहली बातें तो आपको पता चल चुकी हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं स्टेट, और इसमें भी जो आने वाले दिनों में एक्शन लेगी वो भी हम सबको नजर आ जाएंगे। एक जो कि अहम बात थी मेरी नज़र में, जो कि आर्मी चीफ साहब ने कहा था, गवर्नेंस का जो इनकम्पिटेंस है या उसका जो गैप है, उसको हम लाशों से अब फिल नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम फिर एक प्रोग्राम करेंगे किसी इकोनॉमिस्ट को साथ बैठा के, या किसी हम क्या सोशल साइंटिस्ट को, या हम किसी बात करेंगे जो कि सोसाइटी पे काम करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कि ये इस गवर्नेंस कैपेसिटी को हम कैसे कवर कर सकते हैं। या गवर्नेंस कैपेसिटी सिर्फ जिस तरह के हम बात करते हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज गया, कहीं सिक्योरिटी लैब हो गया, या उसमें जो कोई अच्छे तरीके से लड़ नहीं सके, ये गवर्नेंस कैपेसिटी है। या गवर्नेंस कैपेसिटी जिस तरह जिसकी तरफ अकबर नासर साहब ने भी इशारा किया कि एक बड़ा फ्रेमवर्क है जिसमें मेजर पार्ट तो सिविल इंस्टीट्यूशन ने देना है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।